कल उसका फ़ोन आया था, परसों मैसेज जनाब के 15 मिनट लेट हो गया। मैंने कहा बेटे लेट ना हुआ करो, अपने टाइम से चलो। कहते अब मैं रश था लेट। आज सुबह मुझे नहीं मिला जी। सुबह मैंने नमाज पढ़ी है, फजर पढ़ी है, कुरान पाक मैंने उसको फूके मारी है। बशर अल्लाह तौफीक से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 दिनों में 2 ऐसे वाक़यात हो गए, पहले बनू वाला और आज रावलपिंडी के अंदर, कि उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज की जो शहादतें हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर पूरे मुल्क में ये बहस जारी है कि आप तालिबान से कहते हैं कि बातचीत ही एक रास्ता है, इसी से रास्ता निकालना है, तो उस रास्ते को परसू करिए, लेकिन कितनी देर इस कौम के बेटों की आप लाशें उठाएंगे। शहादत कहना बहुत आसान है, लेकिन शहादत के वो मरतबे पे जो लोग फायज़ होते हैं उनका तो मुकाम अल्लाह ताला तय करेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो 65 और 71 के टोटल शोधा मिला लें, उससे भी ज़्यादा 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज़ हैं जो इस वॉर ऑन टेरर के नतीजे में मुतासिर हो चुकी हैं, और जो ज़ख्मी हो रहे हैं अनगिनत तादाद है। और उनका हाल क्या होता है, अगर बम धमाके के ज़ख्मियों की हालत किसी ने देखी हो, वो जो वीडियो क्लिप्स आते हैं मरने के बाद, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, जो ज़िंदा बच जाते हैं उनकी हालत शायद इस काबिल नहीं होती कि वो आपको बयान की जा सके पूरे तरीके के साथ कि उनके साथ होता क्या है। वो जो बम फटता है वो अपने साथ क्या कुछ लेके जाता है, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को बयान करना। तो रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन स्टेट की ज़िम्मेदारी जो है, अव्वलीन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उसमें देने में वो नाकाम नज़र आती है। हुकूमत की डायरेक्शन भी वाज़ेह नहीं है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है कि आपने करना क्या है तय कर लीजिए। बातचीत अगर एक रास्ता है जिसके ज़रिए मामला आगे चलाने हैं, तो उसमें आपने पेशरफ्त क्या की और कितने इम्कानात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, उसी के ऊपर कौम को कुछ सच्चाई बता दीजिए, तो शायद लोगों को यकीन आ जाए या कुछ सब्र आ जाए कि शायद आइंदा 2, 4, 6 हफ्ते जो हैं वो हमें किसी मंजिल की जानिब ले जाएंगे। अगर वो भी रास्ता नहीं है, दूसरी आपने ताकत इस्तेमाल करनी है, तो उसके ऊपर स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ है तो उसके ऊपर बात करिए, वो भी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आए दिन हिट हो रही हैं, सिविलियन टारगेट्स भी हो रहे हैं, शहरी भी मारे जा रहे हैं, फ़ौजी भी शहीद हो रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि उन फैमिलीज़ को भी साथ लेकर आए हैं, वो शोधा जो इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिन बेटों ने अपनी जानें कुर्बान की, उनकी फैमिली से भी पूछें उनके ख्यालात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस मामले को देखा जाए। और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो भी साथ होंगे कि हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी तो डिस्कस कर रही है, लेकिन करना क्या है उसके ऊपर कुछ बात नहीं हो रही, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे इस्लामाबाद से, यहाँ से पहले तारुफ उनका करवा दूँ, कैप्टन नजम रियाज शहीद, ये स्वात ऑपरेशन में 4 हमारे SSG कमांडोज थे जिनको इसी फजलुल्लाह के ग्रुप ने बांदी बना के रखा पहले 20-22 दिनों के बाद, 20-22 दिन तक वो उनके कब्ज़े में रहे। उसके बाद उनकी हेडिंग की गई, गले काटे गए SSG कमांडोज के। उन्हीं में कैप्टन नजम शहीद भी थे जिन्होंने सिर्फ जान नहीं दी बल्कि उन लोगों का मुकाबला भी किया। तो उनकी वालदा हैं, उन्हीं ग्रेट कैप्टन नजम रियाज शहीद की वालदा हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। आपको खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ लाई हमारे पास। वहीदा आमिर साहबा बहन है कैप्टन नजम की, वो भी हमारे साथ हैं। और उन्हीं दिनों जब वो कैप्टिविटी में थे, उन्होंने जिन लोगों से रब्ता कायम किया, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जब वो ख़ुद टेलीफोन प्रोवाइड करते थे कि अपनी फैमिली से बात करें और उन्हें कहिए कि मुतालबा करें हुकूमत और फ़ौज से कि हमारे जो साथी हैं उनको छोड़ दें तो हम आपको रिहा कर देंगे। तो कैप्टन नजम का रब्ता भी अपनी बहन से करवाया गया, लेकिन उन्होंने कहा क्या उन्होंने ये मुतालबा किया, वो भी इनसे पूछेंगे। फिर हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आज भी मीटिंग थी कैबिनेट की जहां इंटरनल सिक्योरिटी कमेटी की वो रिपोर्ट भी पेश हुई, उसके ऊपर भी आपसे तजिया लेंगे। वसीम अख्तर साहब MQM से हमारे साथ हैं, और MQM से तासुर लेना आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके तासुरात आज भी कराची के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, 5 सुबह फायरिंग के इंसिडेंट्स में लोग मारे गए हैं जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। तो कराची किस जानिब जा रहा है, वसीम साहब से पूछेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर फॉर्मर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ लाहौर से होंगे। और इसके अलावा पिंडी से हमारे कैप्टन उमर ज़ेब शहीद, इनके वालदैन हमारे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल बेग, और इनकी अहलिया हमारे साथ होंगी। ये भी स्वात ऑपरेशन, राह रास्त ऑपरेशन के दौरान इनकी शहादत हुई। नौजवान हैं, ये इसी कौम के बेटे हैं जिन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बचाया। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और इस मुश्किल मौके के ऊपर, एक मुश्किल मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे माजी बात करना चाहूँगा, आप फरमाइएगा, पहले तो 24 साल थी कैप्टन नजम की उम्र शहादत के वक्त? जी 24 साल का था मेरा। तो आखिरी बार शहादत से कितने दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी? सन 2009 की चौथे महीने की 9 तारीख को नजम घर से गए थे वापस, छुट्टी आए हुए थे।
تو گھر سے واپس گئے تھے 18 تاریخ کو ان کو پکڑ لیا گیا تھا طالبانوں نے. تو پھر 5ویں مہینے کی 11 تاریخ کو نجم کو شہید کیا تھا. ایس ایس جی کمانڈو تھے وہ بھی. جی ایس ایس جی کے کمانڈو تھے. بہت بہادر تھا جذبہ اور بہادری چاہیے ہوتی ہے. کام آدمی جو ہے صرف اس چیز کا خواب دیکھ سکتا ہے کہ وہ کام وہ کرے جو وہ کیپٹن نجم نے جو کر کے دکھایا. نجم نے پہلے ہی نا مجھے جس دن سوات گیا تو رات کو مجھے بٹھا کے گلے لگا کے کہتا ہے کہ امی میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ نے رونا نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو, ابھی 6 سال ہوئے تم فوج میں گئے ہو تو کیوں ایسے کہہ رہے ہو. میں نے اسے غصے سے میں نے کہا. تو کہتا ہے نہیں امی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم نے ایک آنسو میں نہیں بنا میرے لیے, میں جب شہید ہو جاؤں گا تو میں آؤں گا تو آپ نے رونا نہیں ہے. جب آپ بہادر ہیں, میں ڈرتا ہوں بلاتے ہوئے ایسے موقع کے اوپر کہ وہ کسی کا دل دکھے گا میری کسی بات سے اوپر. تو میں آج بلا بھی رہا تھا تو میں جھجک رہا ہوتا ہوں سوال کرتے ہوئے, لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے حوصلہ آ جاتا ہے کہ آپ تحمل کے ساتھ ساری بات کر رہی ہیں. ابھی میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے پوچھ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور بہادری آپ کو دی ہوئی ہے جو بیٹے نے جس کا مظاہرہ کیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے ملک کی خاطر جان کی قربانی دی ہے. میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے نا تو اگر ملک کی خاطر قربان جو ہوتے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. کوئی ماشاء اللہ. میں آپ سے وحیدہ بی بی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کو ٹیلی فون کال آئی کیپٹن نجم کی, تو کیا بتایا انہوں نے جب آپ سے فون کیا؟ انہوں نے آپ سے کہا, انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ حکومت سے یا فوج سے کہیے کہ ان کے بندے چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں, بلکہ نجم نے آخری وقت تک جتنی دفعہ ان کی کال آئی ہے انہوں نے ہم پہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ ان کو یرغمال بنایا گیا ہے. بلکہ میری یہ کوشش تھی کہ جب بھائی ہمیں خود بتا نہیں رہے, اور کیونکہ وہ ان ظالموں کی حراست میں ہیں, تو اگر وہ ہم سے چھپانا چاہ رہے ہیں, شاید وہ اس وجہ سے کہ والدین یا بہن بھائیوں کو پتہ چلے گا تو یہ صدمے میں ہوں گے, پریشانی میں, تو جس پریشانی سے وہ بچانا چاہ رہے ہیں اگر وہ اظہار میں نے کر دیا تو ان کے اوپر ایک دوہرا بوجھ ہو جائے گا. ایک تو ان کے قبضے میں ہیں, ان کو جو ان کے خدشات یا ان کو جو بھی معاملات ہوں گے, ایک ان کے اوپر پھر یہ بھی ہوگا کہ میرے والدین اور میرے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو اس لیے میں نے بھی ان کو نہیں جتایا کہ ہمیں پتہ ہے. تو میں نارمل جیسے وہ گفتگو کرتے تھے میں بڑے ضبط کے ساتھ ان کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی, اور نجم بڑے ہلکے پھلکے خوش مزاجی کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ جب پہلی دفعہ ان کا فون آیا تو مجھے تو علم نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ ان کی حراست میں ہیں. تو میں نے کہا نجم سوات کا موسم کیسا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ بہت خوشگوار, پھول کھلے ہوئے ہیں, سبزہ ہے, بڑا اچھا تحد نگاہ بڑا خوبصورت منظر ہے. اور یہ ان کی یرغمالی کے دن وہی ہیں جن دنوں وہاں پر سوات میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا. معاہدہ امن اس وقت قائم ہو چکا تھا. بالکل. اور انہی دنوں وہ ان کی کیپٹیوٹی میں تھے, ان کے یرغمال بن چکے تھے, اور معاہدہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس میں ان کی شہادت ہوئی. جی بالکل. تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ پاکستان کا یہ معاہدہ ہو سکتا ہے امن کا, جس میں ایک بہن نے بھائی کھویا ہوا ہے, ماں جی نے اپنا بیٹا کھویا ہوا ہے؟ جس وقت یہ معاہدہ امن نہیں ہوا تھا اور ابھی نجم کی پوسٹنگ بھی سوات میں نہیں ہوئی تھی, تو میرے ساتھ بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ فوج یا حکومت, یہ طالبان جو اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نفاذ شریعت کریں گے, تو کیوں نہیں ان کو نفاذ شریعت کرنے دیتے, ان کو کیوں نہیں ان کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق چلانے دیتے. تو نجم نے مجھے کہا کہ یہ مقصد نفاذ شریعت نہیں ہے, یہ بہت اور اوپر کے درجے کی بات ہے جو کہ عام پاکستانی کو سمجھ میں بھی نہیں ہے, اور ان کا قطعاً مقصد پاکستان کے ساتھ کوئی سنجیدہ رویہ نہیں ہے, اسلام کے ساتھ ان کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے اسلام کا نفاذ شریعت کا نام جو ہے وہ صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ لے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کا نام لے اور نفاذ شریعت کی بات کرے اور وہ جعلی بات کر رہا ہو. تو کہنے کہ یہ ایسا ہی ہے واجی, لیکن جب یہ آپ کو پتہ چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, ابھی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی, جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے. اور یقین کریں کہ جب مجھے سمجھ آئی تو واقعی بہت دیر ہو چکی تھی. اچھا, میں ڈاکٹر شاہد آپ کی اجازت سے میں کیپٹن عمر زیب کے والدین ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لوں, کیونکہ یہ ہماری بہن نے جو بات کی یہ میرے خیال میں ہماری قوم کو اگر سمجھ آ جائے تو پھر جگہ پہ پہنچ جائے کہ کیپٹن نجم نے کیا کہا تھا, کہ یہ نام استعمال کر رہے ہیں نفاذ شریعت کا, مقصد کچھ اور ہے ان کا. کرنل بیگ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی. جی السلام علیکم. کیپٹن عمر زیب شہید
تھوڑا سا بتائیے گا آپ بھی، کیونکہ کیپٹن نجم کے حوالے سے میں نے بتا دیا، انہی دنوں میں چند دن کے فرق سے کیپٹن عمر زیب کی بھی شہادت ہوئی تھی. تھوڑا سا واقعے کے اوپر آپ روشنی ڈال دیجیے گا. کیپٹن عمر زیب شہید اور یہ نجم شہید اور یہ 4 ینگ آفیسرز کا جو گروپ ہے یہ بڑے اچھے آپس میں دوست تھے. اور یقین کریں جس دن کیپٹن نجم شہید ہوا تو میرے بیٹے نے ٹیلی فون کیا اور وہ بڑا غمگین تھا اس دن. کہنے لگا پاپا آج میں بہت سخت غمگین ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتا جی ہمارے بہت ہی عزیز دوست آج شہید ہوئے ہیں اور مجھے پاپا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں. میں نے اسے کہا بیٹے جی آپ یہ ہمت سے آپ لوگوں نے کام لینا ہے، اور اس وقت ہمارا ملک بہت سخت اس سنجیدہ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. آپ بچے ہیں، آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اندر ہوش سے اور بڑے بامقصد کام کرنے ہیں. اور اس کو میں نے دعائیں دی. اور پھر عمر زیب خود، یہ میرا خیال ہے اٹ از 20 مئی کی بات ہے، کچھ ہی دن بعد اس کا پھر ٹیلی فون آیا اور ان کی یونٹ کا ایک جوان شہید ہوا. وہ پھر بہت افسردہ تھا. اس کو پھر میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ آپ لوگ ادھر ہیں، پاکستان فوج ادھر ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ جو اس وقت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ان سے نبرہ آزمانا ہے اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. میرا بیٹا بہت سپیریٹڈ تھا. وہ یہ کہتا تھا جی یہ پاکستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. وہ تو یہاں تک کہتا تھا. ایک دن پہلے اس نے کچھ لوگ پکڑے وہاں سے اور ان کی جب تلاشی لی تو ان کے پاکٹ سے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک کے نسخے ملے. میرا بیٹا اپنی بٹالین کے ایڈجوٹنٹ تھا کیپٹن عمر زیب. اس نے جب انٹیروگیشن کی تو ان کو کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کلمہ سنائیں، کیا آپ کو نماز آتی ہے؟ ان میں سے وہ 4 ٹیررسٹ تھے، کسی کے کو نہ نماز آتی تھی نہ کلمہ آتا تھا. البتہ ان کی داڑیاں تھیں. لیکن سرٹنلی جب رات کو مجھے وہ ٹیلی فون کرتا ہے شہادت سے ایک دن پہلے، تو وہی قصہ مجھے سناتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاپا یہ سب لوگ جو ہیں یہ بگیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو اسلام کا نام تو پتہ ہے لیکن اسلام کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، اور مجھے تو یہاں تک یہ شک ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے. اور دوسرے دن اسی طرح ایک اس نے جانا تھا، ایک کوئک ریئیکشنری فورس لے کر صبح نکلے ہیں کسی جگہ پہ. ان کے ایک رات کو بٹالین پہ اٹیک ہوا تھا. تو ارلی مارننگ جب یہ سب فورس لے کر جا رہا تھا اینڈ ہی واز لیڈنگ دیٹ فورس، آئی ای ڈیز وہاں پہ بچھی ہوئی تھیں. یہ آئی ای ڈیز کے اوپر ان کی گاڑیاں آئیں اینڈ آل ایکسپلوڈڈ. اور عمر زیب کی گاڑی میں 3 شہادتیں ہوئیں. ان کے بٹالین کمانڈر بھی پاس تھے، وہ شدید زخمی ہوئے، اللہ نے ان کو زندگی دی. تو ملک صاحب یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. یہ وہ بچے ہیں جو فرسٹ آپریشن جب رائے راست شروع ہوا تو یہ اس میں ان کی بٹالینز تھیں اور انہوں نے کام کیا. اور یہ قابل فخر ہیں یہ نوجوان، یہ قوم کے جو جوان ہیں. کیپٹن جنید، آج ان کے میں والد صاحب کو کوشش کر رہا تھا پروفیسر ایاز سے بھی رابطہ قائم کر لوں، وہ بھی کیپٹن نجم کے ساتھ انہوں نے بھی شہادت پائی. بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی یہ جو شہادت ہے، یہ جو آپ کے بیٹوں نے قربانی دی، اس قوم کے بیٹوں نے قربانی دی، اور جو لیسن ہے جو لرن کیا، جو ہماری بہن نے جو سبق بتایا، جو کیپٹن نجم نے بتایا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کی زبانی جو بات سیکھی، ہم اس کو سیکھ کے آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. وسیم اختر صاحب، 2 ہمارے پاس بڑے اسٹیٹمنٹ ہیں، ایک کیپٹن نجم کا جو ان کی بہن نے ہمیں بتایا، اور ایک کیپٹن عمر زیب نے جو بات کہی اپنے والد کو. ہمارے پاس میرے خیال میں گائیڈنگ جو پرنسپل ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ تو یہیں سے بات ہمیں طے کر لینی چاہیے. ندیم بھائی، کاش یہ پروگرام آپ کا صاحب اقتدار اور آج کی جو کابینہ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے. تو اس پروگرام کے توسط سے اور اس فیملی نے جو باتیں بتائی ہیں، ان کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان پہ شاید کوئی اثر ہوتا. مگر افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج بھی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ جو لوگ اس ملک کے عوام جو شہید ہو رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، اس کو پریورٹی نہیں بنایا گیا، اس کو پریورٹی میں نہیں رکھا گیا. آج بھی پریورٹی جو تھی
وہ یہی تھی کہ کسی طرح نیگوسیشن ہو جائے. اور میری نظر میں ندیم بھائی یہ نیگوسیشن صرف ٹالنے والی بات نظر آ رہی ہے مجھے, کیونکہ جو وہاں سے ہم نے چینلز کے تھرو ہمیں جو خبریں ملی ہیں کہ ہم گڈ اور بیڈ طالبانز کو پہلے الگ کریں گے, پھر گڈ طالبان سے ہم نیگوسیٹ کریں گے, اور ان ممالک جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں ان ممالک سے ریکویسٹ کریں گے ان کو. تو یہ تو پنسلا منصوبہ ہے, ہم ڈیم بنانے تو نہیں جا رہے. اس ایشوز پہ تو وار فوٹنگ پہ ہمیں ڈیسیشنز لینے ہوں گے. ہفتہ میکسیمم ہفتہ از مور دین انف. لوگ مر رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم اپنے عوام کو بچائیں. جیسے ندیم بھائی آپ سے میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گا, آپ نے اپنی بات میں کہا تھا کہ عوام کو سمجھ آ جائے, قوم کو سمجھ آ جائے. قوم کو پتہ ہے, قوم چاہتی ہے یہ کہ آپریشن ہو, ان کے خلاف سخت ترین آپریشن ہو. قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, ہر طبقہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, مگر افسوس کہ صاحب اقتدار, کابینہ, عسکری قوتیں پتہ نہیں کن خیالوں میں ہیں. ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, ہمارا ملک تباہ کر دیا ہے تقریباً انہوں نے. ہر شہر میں ان کی ایکٹیویٹیز موجود ہیں, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. افسوس کہ ان کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ پاکستان کے کن کن شہروں میں کہاں کہاں آپریٹ کر رہے ہیں, مگر افسوس کہ کوئی ڈیسیشنز نہیں لیے جا رہے. کب ڈیسیشنز لیں گے؟ کیا پھر اگر خدا نہ خواستہ ندیم بھائی کوئی... جی میں اب واپس آتا ہوں وسیم بھائی آپ کی طرف. ڈاکٹر شاہد آپ فرمائیے, آج کابینہ کا اجلاس تھا اور 2 بڑے سانحات کے بعد جب اجلاس ہو رہا ہو جس میں قوم اپنے بیٹے کھو رہی ہو, ریگولر آرمی ٹروپس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو, یہ بہت سیریس سچویشن ہوتی ہے, نارمل سچویشن نہیں ہے. ایک شہری کے مارے جانا ہی بہت خطرناک ہوتی ہے, تو یہاں تو آپ کے فوجی جوان جو ہے ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. تو ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ انتظار. ندیم, سب سے پہلے تو شہیدوں کو سلام, اور ان کے جو بھی اہل خانہ ہیں یہاں پہ ان کو سب کو خراج تحسین, پوری قوم کی طرف سے, میری ذات کی طرف سے بھی. بات یہ ہے کہ ہم بطور ریاست, بطور حکومت, بطور ادارے, ہم اس وقت اندھیرے کمرے میں کالی بلی ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 2001 سے لے کے اور 2014 میں ہم ایک قومی سلامتی پالیسی دہشت گردی کے خلاف ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو خدا جانے کدھر ہے, جو کابینہ میں ہے, قومی اسمبلی میں جانی تھی, کس نے بنائی, کہاں بنائی. یہ تو کٹ اینڈ پیسٹ جو میٹرک کے اور انٹر کے بچے ہیں ان کے اسائنمنٹس ہوتی ہیں. یہ قومی سلامتی پالیسی بنا کے دے دو, وہ دیتے ہیں, پھر پروفیسر پاس کرتے ہیں, تھیسس ہوتا ہے. یہ تو آپ سے یہی نہیں بن رہی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کیا. ابھی آپ پچھلی, میں لمبی بات نہیں کر رہا, پچھلے چند مہینوں میں دیکھ لیں اب کیا ہوا ہے. اے پی سی جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں, اس کو آل پارٹی کانفرنس بشمول حکومت اور تمام پارٹیاں اور عسکری قیادت انہیں اسٹیک ہولڈر کہہ رہی ہے. آپ ذرا اس بات کو, وہ اسٹیک ہولڈر کہہ رہی ہے, اور پھر کہہ رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے. اور پھر 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں اور کر رہے ہیں. جیسے لکھنؤ میں ہوتا ہے نا, پہلے آپ, وہ کہہ رہے پہلے آپ جی, پہلے آپ. ٹھیک ہے نا, سارا ملک جو ہے وہ لکھنؤ بنا ہوا ہے. اور آپ نے اس کے بعد پتا چلا کہ سمیع الحق صاحب ہے, سمیع الحق صاحب سے وہ جو کہتے ہیں کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کمنٹری کچھ نہیں ہوا, کخ نہیں ہوا. سنیں, اس کے بعد پرسوں کیا ہوتا ہے, پرسوں آپ پہ اٹیک ہوتا ہے آپ کی فورسز کے اوپر. اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے, اور ریئیکشن کے بعد وہ پھر اٹیک کرتے ہیں آج. یعنی دیکھیں, ایک تو آپ پہلے اسٹریٹجی اپنی ڈیزائن کریں. اور آخری جو میری اطلاع وہاں سے آ رہی تھی مجھے, کئی گروپس جو آپ سے 5 دن پہلے بات کرنے کو تیار تھے, وہ بھی تیار نہیں ہو رہے. اب وہ بھی دوسرے سائڈ پہ چلے گئے. جو ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ری گروپنگ ہو کے ان گروپس نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا کر لیا. بہت زیادہ. جنرل معین الدین ریاست کنفیوز ہے, ریاست وہ کنفیوز نہیں ہے, ریاست چونکہ حکومت کنفیوز ہے نا, وہ تو کنفیوز نہیں ہے. جنرل معین صاحب, کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کو فرام اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ نیگوسیشن کا ذکر کرنا چاہیے. آپ تگڑے ہوں, گروپ آن دی رن ہو, جو ٹیررسٹ گروپ ہے نا, جو شہریوں کو اور فوجیوں کو شہید کرتا ہے, وہ ڈر کے بھاگ رہا ہو, ایسے موقع پہ آپ معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے انہیں کہیے کہ آ جاؤ, معافی مانگ لو, ہتھیار پھینک دو, لا آف دی لینڈ کو ابائڈ کرو, تو پھر ہم تم سے بات کر لیں گے. یہاں الٹ ہو گیا, اسٹیٹ ویکن ہو گئی ہے, گروپ تگڑا ہو کے کہہ رہا ہے اچھا پہلے اپنی سنجیدگی دکھاؤ, اخلاص دکھاؤ, پھر ہم سوچیں گے تم سے بات کرنی ہے کہ نہیں. یہ ٹی ٹی پی نے آفر کی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ مٹھی بھر, میں تو ان کو کہوں گا, پاکستان کی اتنی بڑی آبادی میں یہ جو لوگ اتنی تباہی مچا رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, وہ کوئی بہت بڑی تعداد ان کی نہیں ہے. اور قوم جو ہے, ان کی جو فلسفی ہے
اور وہ جو ان کو شریعت یا جو بھی کچھ وہ کنفیوز باتیں کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قوم اس سے متفق نہیں ہے۔ قوم نے جمہوری بیلٹ کا راستہ چنا ہے، ان کی دھمکیوں کے باوجود جمہوری حکومت کو چنا اس ہوپ کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹے گی۔ انہوں نے ٹیررسٹ کو ریجیکٹ کیا۔ اب ان کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ گاڑی میں بارود بھرو اور جا کے بازار میں کھڑی کر دو، عورتیں بچے مارے جائیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ دوسری بات، یہ کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کی جو بات کرتے ہیں، انگریزوں کے زمانے میں بھی، سکھوں کے زمانے میں بھی قبائلی علاقوں کے اندر کبھی بھی شریعت کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ان کا زیادہ اپنا ٹریڈیشن اور رواج اور ریونج جو ان کے اپنے ہیں اس کے مطابق چلتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کم از کم 2 تحریکیں بالا کوٹ اور یہاں فاٹا کے علاقے میں پہنچیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ جو عمل کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، انہوں نے کہا ہمارا طریقہ یہی، ہم اسی پہ چلیں گے، باقی نماز وہ پڑھتے ہیں۔ یہ سوات جہاں پہ اتنا جھگڑا ہوا، اتنا خون خراب ہوا، اتنی بڑی آبادی کو نکالا گیا، اتنا بڑا آپریشن ہوا، وہاں تو 80s میں، 90s میں، ایون ارلی 2000 میں بے انتہا فارن ٹورسٹ آتے تھے، اور وہ ٹورسٹ جو ہوتے تھے وہ ظاہر پردہ بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی ان کے مختصر ہوتے، لیکن یہی سوات کے لوگ ان کو ہوٹل میں ٹھہراتے بھی تھے، ان کا روزگار بھی چلتا تھا، اور وہ آ کے خوبصورت علاقے پاکستان کے دیکھتے تھے۔ تو کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں اس قسم کے جو شریعت میں سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کے بازاروں میں عورتوں بچوں کے پرخچے اڑا دیے جائیں؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے گلے کاٹ کے؟ ریسورٹ تھا جو ٹورسٹ جی ہاں، ریسورٹ اس کو جلا دیا۔ فضل اللہ صاحب نے جلایا تھا نا، انہوں نے جلایا تھا۔ جی میں نے سنا میں نے سنا ہے کہ وہیں پر یہ نوکری بھی کرتے تھے۔ اور مطلب یہ ہے میرے کہنے کے جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہتے لوگوں کے اوپر بزدلی سے حملے کرتے ہیں، اور پھر نام شریعت کا لیتے ہیں اور اسلام کا لیتے ہیں، اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی سال سے۔ اب تک یعنی 2-4 سالوں تک قوم کنفیوز ہے۔ کوئی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ ان کو شہید سمجھتی ہیں اور ان کو حق پہ سمجھتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اسلام میں لاش کی بے حرمتی منع ہے، اور چتھڑے اڑانا لاشوں کے بم کے ذریعے سے یہ کون سے اسلام ہے، کون سی شریعت ہے؟ اور لوگوں کو اغوا کرنا، ان سے پیسے لینا، بینکوں کو لوٹنا، کون سی شریعت ہے؟ اور وہ اگر وہ اس قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں جو فوٹو آپ کے ہم فوٹیج دیکھتے ہیں طالبان کی، ان کے پاس تو موٹرولا کے سیٹ ہیں ٹیلی فون کے، ان کے پاس تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، وہ بارود کی گاڑیاں بھر کے لا رہے ہیں، پوری گاڑی کو اڑا رہے ہیں۔ گاڑی کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، کیوں یہ کام کر رہے ہیں، اور کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ لیکن ایسی تمام کروائیاں ان جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں پر سٹیٹ کی رٹ کمزور ہو، جہاں رول آف لا نہ ہو، معین صاحب یہاں ایک بریک لے لوں، جو ہے وہ ایک بریک لے لوں، جی ضرور لے لیا اجازت سے ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کے اس پروگرام میں پاکستانی فوج کے وہ بلند حوصلہ اور بہادر شہیدوں کی مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس اینالسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے۔ کیپٹن عمر زیب شہید کی والدہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا۔ آپ ماں جی یہ فرمائیے گا کہ کیپٹن عمر جانے سے پہلے آپ کی کیا بات ہوئی، آخری کیا کہہ کے گئے آپ کو؟ جی کیپٹن عمر زیب جو ہیں وہ جب جانے سے پہلے تو ان سے میری جو بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ بالکل جا رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ اپنی پسند، میری پسند کا کوئی کھانا بنا کے مجھے کھلا دیں۔ بس وہ آخری ٹائم پہ جو میں نے اس کو کھانا بنا کے کھلایا تھا، پھر وہ کھانا کھا کے چلے گئے تھے۔ یہ جو عمر زیب ہیں یہ تو کیپٹن بلال کے بڑے اچھے جو فرینڈ جذبہ بھی، جی میں ان کی ڈائریز دیکھ رہا تھا، کچھ چیزیں جو نیٹ پہ اویلیبل تھیں وہ میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ وہ بڑا ایک جذبے والا نوجوان ہے۔ ماں کی حیثیت سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، جی جذبہ تو اس پہ اتنا تھا، ایک تو فوج کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، ملک کا جذبہ، اس کے اندر اتنے جذبے کوٹ کر بھرے ہوئے تھے کہ شہادت تو بالکل اس کی ایک اولین جیسے ہوتا ہے نا جی ترجیح دینا، تو وہ شہادت کو جو ہے بہت زیادہ ترجیح دیتا تھا کہ جی میں نے ملک کے اوپر جان دینی ہے اور شہادت پانی ہے میں نے۔
یہ اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا جذبہ تھا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ پاکستان کو آج کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان اپنے بیٹے دے رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، تو پاکستانی اسٹیٹ کو، ریاست کو کرنا کیا چاہیے؟ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ جی پاکستانی اسٹیٹ کو دیکھیں نا، ابھی ان بچوں نے اپنی جانیں جو دی ہیں اس ملک کے لیے دی ہیں، اس ملک کو بچانے کے لیے دی ہیں نا، تو اس ملک کو بچانے کے لیے ہماری ریاست کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. کم سے کم وہ اتنا ہی کر لیں کہ یہ جو اتنے روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آج صبح کی آپ ایک ایگزامپل لے لیں، آج صبح کیا ہوا ہے پنڈی میں، تو یہ جو اتنی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کو ہی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا نظر دوڑائیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اور اتنے نوجوان بچے اور اتنے چھوٹے معصوم بچے اور اتنی خواتین، اتنی بچیاں جو یہ اتنی شہید ہو رہے ہیں، یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ میں تو ان کو شہید ہی کہوں گی، کیونکہ یہ دہشت گردی کا جب نشانہ بنتے ہیں تو یہ شہید ہی ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا ملک کو اس طرف دھیان دیں. صحیح کہہ رہی ہیں ندیم ملک صاحب. کرنل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو، پاکستانی فوج کو، ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ سر پہلے تو بات یہ ملک صاحب کہ آج تقریباً 10-12 سال ہونے والے ہیں، ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے، کیا یہ جنگ کسی اور کی ہے. آج جب وہ اس ملک کے اوپر اتنے حملے ہو چکے ہیں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گرجا گھروں میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے نہیں چھوڑی، اور ہم اس کنفیوژن کے شکار ہیں whether it is our war or it's somebody else's war. ہماری حکومت کو، ہمارے جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک یونائٹڈ قسم کی ان کے غور رکھیں کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. Why are we as a nation still confused? ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے. ہم اٹس اے ویری بگ آرمی، اٹس اے ویری بگ کنٹری. یہ جو لوگ ہیں، یہ دہشت گرد، یہ کتنے ہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے مشکل سے. آپ دیکھیے اگر یہ سوات کے آپریشن جو راہ راست تھا اس کو ہم نے اتنے احسن طریقے سے نبھایا، تو دین واٹ از اے پرابلم ناؤ؟ ہماری کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے، ہمارے آئیڈیاز کوئی کلیئر نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آج ہماری سوچ یکساں ہو جائے. آؤں گا کرنل صاحب آپ کی طرف. پہلے میں یہ وحیدہ بی آپ سے بھی پوچھ لوں، آپ بھی کیا اس سوال کو ایڈریس کریں؟ پاکستانی ریاست سے آپ کیا سوچتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے ایک بہن کی حیثیت سے، پاکستانی شہری کی حیثیت سے کیسے ایکٹ کرنا چاہیے؟ فوج اور حکومت کیا کرے اسٹیج کے اوپر؟ دیکھیں میں تو ایک میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی اس حد تک بغاوت پر اتر آئے کہ ایک طرف تو وہ اپنے جو اس کے کرتوت ہیں ان سے بھی پیچھے نہ ہٹے، آپ کو آنکھیں بھی دکھائے، اور آنکھیں کس کو؟ وہ اسٹیٹ کو دکھا رہا ہے، حکمرانوں کو دکھا رہا ہے. اور ایسے افراد جو ہیں وہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، تو اسی طرح نبٹنا چاہیے جیسے باغیوں سے نبٹتے ہیں. اگر آپ ان سے یہ امید رکھیں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ کم از کم جو بڑے بڑے نام ہیں یہ تو معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں. آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو خودکش جو تھا، اس سے زیادہ قصور تو اس کا ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، جس کے آرڈر پر اس نے کیا ہے. جب آپ ان لوگوں کو معاف کرتے جائیں گے اور ان سے توقعات باندھیں گے، تو آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں. آپ نے پہلے بھی معاہدہ امن کیا، اس معاہدہ کے امن میں مطلب وہ جب روپذیر ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کے لا، آئین، سب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کی آپ ہسٹری دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ ان کو اتنی ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، اس ڈھیل سے وہ خود کو مضبوط کر رہے ہیں. جنرل معین دو باتیں ہیں جو ہمارے انہی دو مہمانوں نے کی، انہی کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا. ایک کرنل صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم کنفیوز کیوں ہیں جبکہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور ایک ہماری اس بہن نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ ریاست کے باغی ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو باتیں تو دونوں پتے کی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. فوج ہماری کیا کرنا چاہتی ہے، اس کے اوپر کلیئرٹی ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے تو اس قسم کے تمام فیصلے سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے، اور سیاسی لیڈرشپ کو ابھی ہمت پکڑنی چاہیے. بہت پانی بہہ چکا، بہت نقصان ہو چکا.
کوئی ریاست اور نقصان برداشت نہیں کر سکتی. عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور کرنل صاحب نے جو کہا اور یہ بیٹی نے جو کہا قوم کی, میں اس سے 100% متفق ہوں. یہ مفسد ہے, یہ باغی ہے, یہ پاکستان کی اسلامی ریاست کو, یہ پاکستان کے مسلمانوں کو, اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے, نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جا کے ہمارے کامرے میں ہمارے اورائن جو جہاز اتنے مہنگے ہیں ان پہ وہاں PC-3 اورائن پہ حملہ کرتے ہیں میران کراچی بیس پہ؟ یہ کون ہے جو ہماری فوج کو اور ISI پہ حملہ کرتے ہیں؟ کون ہے جو کامرے میں جا کے قیمتی ایئرکرافٹ کو ہمارے نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اپنا اس سے اسلام پھیلتا ہے یا شریعت پھیلتی ہے یا دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں؟ تو ان کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے. یہ مفسد ہے اور یہ باغی ہے اور ان کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا. یہ صرف سیاسی لیڈرشپ کا کام نہیں ہے, یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے, یہ صرف FC کا, اسکاؤٹس کا, رینجرز کا, پولیس کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کون جو آدمی ویلڈنگ کرتے ہیں اور بارود بھرتے ہیں گاڑیوں میں, کیا ان کا پتہ نہیں چلا رہتا؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہم سے کام کرا رہے ہیں؟ جو خود کو جیکٹیں جنرل صاحب ایک بریف صاحب میں پوچھ رہا ہوں, پھر میں وسیم صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, کیا اس میں لگتا نہیں ہے کہ ابھی آپ لوگ تھوڑی سی جھجک کا شکار ہیں؟ جنرل معین صاحب, فوج بھی اور حکومت بھی اس پہ جھجک کا شکار ہے. کوئی چیز ہے جو مانے ہے, کوئی خوف ہے اندر ہمارے؟ کس قسم کا خوف ہے؟ دیکھیے ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور پاکستان کی ریاست مضبوط ریاست ہے. اس کے پاس ایک مضبوط فوج ہے اور ابھی عوام کے حوصلے آپ نے دیکھ لیے, شہیدوں کی بہنیں مائیں کیا کہہ رہی ہیں, وہ قربانی کرنے کو تیار ہے. جو بات کہہ دی وہ تو میرے خیال میں بہت بڑی بات کہہ دی. انہوں نے کہا میں نے ایک بیٹا شہید کروایا, 10 بھی کروانے پڑتے تو میں نہ رکھتی. تو قوم تو تیار ہے. وسیم اختر صاحب, ہمت پکڑے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں ڈاواں ڈول کیوں نظر آتی ہے, کنفیوز کیوں نظر آتی ہے, ابہام کیوں ہے؟ آپ کے راستہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے جو بھی راستہ لینا ہو, A لینا ہو یا B لینا ہو, لیکن ڈٹرمینیشن کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ کرنا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. جب لوگ مرتے جائیں تو پھر کوئی راستہ درست راستہ نہیں ہے. ندیم صاحب, لیڈرشپ جو ہے نا, افسوس کے لیڈر بہادر نہیں ہے. لیڈر کو بہادر ہونا ضروری ہوتا ہے. آج جس سچویشن میں ہمارا ملک گرفتار ہے, پوری قوم ایک پیج پہ ہے ندیم صاحب, مگر افسوس کہ چند سیاسی جماعتیں اور کچھ مذہبی جماعتیں وہ اس پیج پہ نہیں ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کسی بھی طرح نیگوسیشن ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ ڈیسیشن حکومت نے نہیں لیا ٹو ٹیک ڈراسٹک ایکشن, ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں شروع کیا, تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا اور ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا, اور اس کے ذمہ دار پھر وہ مذہبی سیاسی جماعت بھی ہوں گی, اور پھر وہ اینکرز اور تجزیہ نگار جو آپ کے چینلز میں آ کے سپورٹ کرتے ہیں اس نیگوسیشن سے, جنہوں نے پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان دہشت گردوں نے پاکستان کا. فوجیوں کے گردن کاٹی جا رہی ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں. کب وہ فیصلہ کیا جائے گا؟ لیڈرشپ کو بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے لیڈرشپ بہت ہی بزدل نظر آتی ہے. ندیم صاحب آپ نے جو کہا کہ ایکسکیوز می, آپ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ A راستے پہ جائیں کہ B راستے پہ جائیں. ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ان سے نمٹنے کا. ابھی سب کچھ حجت تمام ہو چکی ہے. ان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, یہ آرے بازار میں دھماکہ کر رہے ہیں, ان سے مذاکرے سے بات ہو رہی ہے, بچوں میں دھماکہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ ندیم صاحب, ان کے ساتھ پچھلے 8-10 سالوں میں جتنے معاہدات ہوئے, جتنے ان کے ایگریمنٹس ہوئے, وہ کسی ٹی وی اینکر یا کسی تجزیہ کار نے نہیں کیے, یا تو وہ فوج نے کیے یا پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیے جس کا وسیم اختر صاحب حصہ تھے. ٹھیک ہے, ان کی حکومتوں نے کیے یا فوج نے کیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہاں کریں گے, کیا وہ تو شہروں میں لا چکے ہیں نا, لڑائی تو شہروں میں ہو رہی. آپ نے میرلی پہ کیا, جہاں بھی ان کے پیچھے جائیں گے, جہاں بھی ان کے پیچھے جائیں گے. دوسری بات چاہیے گلیوں اور محلوں کے اندر پہنچ گئے ہیں ہماری ایک کوتاہیوں کی وجہ سے. گزارش کروں, جب آپ نے یہ سوات کا آپریشن کیا تو کیا آپ نے اس کی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ لوگ, کچھ لوگ تو مارے گئے, ٹھیک ہے, ایک علاقہ آپ نے کلیئر کر لیا, کچھ لوگ بھاگ گئے افغانستان میں اور وہ وہاں سے آپ کی چوکیوں پہ اٹیک شروع کر دیا انہوں نے, کچھ چلے گئے کراچی, ہزاروں اور ڈسپلیس ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ
جاتے ہیں اور جا کے اٹیک کرتے ہیں شمالی وزیرستان پہ, وہ آگے سے بلاسٹ کرتے ہیں کراچی میں, وہ مارتے ہیں لاہور میں, وہ پورے ملک میں تو آپ نے پھیلا دیا اس میں. یا تو آپ پہلے ایک اسٹریٹجی بناتے. اب آج اس وقت وہ گروپ جو آج سے 3 مہینے ابھی بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, المیہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی مار کھانے کے بعد بھی نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یعنی یہ تو کہنا کہ دیکھیں نا معین الدین حیدر صاحب کی بات بالکل درست کہ کس میں ہمت ہے کہ کراچی میں گئے تو کراچی میں بھی ان کو ٹکرا جائے, کراچی میں بھی ان کو قابو کیا جائے, کیوں نہیں؟ آپ کس سے, آپ فوج میں خود آپ وزیر داخلہ. معین بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ میں ابھی پروگرام کر رہا ہوں ڈاکٹر شاہد, ابھی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے کہ کراچی میں ایک رینجرز کی گاڑی میں بلاسٹ کی خبر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو نقصانات سے بچائے. نہیں میری ایک جملہ کہہ دوں, کبھی آپ نے سنا سیکیورٹی اداروں, کبھی میں ایک جملہ صرف, کبھی آپ نے سنا سیکیورٹی اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ, سیکیورٹی اہلکاروں کو سیکیورٹی فراہم کیجیے. جب آپ انڈر تھریٹ ہوں تو یہی کچھ ہوگا, کیونکہ یعنی میں کسی اوفینسو آپ کا انیمی ہے. میں کسی پولیس والے کو بلاؤں, پتا چلا پولیس والے کے خود پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. وحیدہ بی بی, وہ غریب معاملہ اس ریاست کا ہو گیا. کیپٹن نجم نے اپنی جان دی تھی اس لیے کہ پاکستان پہلے سے محفوظ ہو جائے. ان کی شہادت سے پاکستان کا وہ شہر, وہ علاقہ محفوظ, لیکن شاید ہم اس کے بعد وہ راستہ جو متعین کرنا چاہیے تھا, وہ منزل جس کو حاصل کرنا تھی, وہ نہیں کر پائے. آپ لوگوں نے بہت ڈٹرمنیشن دکھائی, یہ کیپٹن صاحب کی والدہ نے بہت ڈٹرمنیشن دکھائی, لیکن شاید یہ وہ گھڑی ہے جس پہ اپنی حکومت کو بھی, فوج کو بھی اور قوم کو بھی کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ میسج کی ضرورت ہے کہ کھڑے رہیے. کچھ لوگ تو قربانیاں دیں گے لیکن راستہ اسی سے ملے گا, ڈریے مت. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو فوج کے بارے میں جہاں تک بات ہو رہی ہے, میں ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے جو میرا نظر ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ فوج تو جو طویل ایک مارشل لا لگتا رہا ہے, اس کا جو نقصان ملک کو ہوا ہے, یہ پچھلے چند سال فوج اس کا ازالہ ایک, چاہے آپ اس کو خاموش تماشائی کہہ لیں, چاہے آپ اس کی ریاست کے آگے تابعداری کہہ لیں, کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فوج کا جو کردار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. فوج کا کوئی کام نہیں ہے دوسروں سے معاہدے کرنا, یہ ریاست کا کام ہے. تو فوج ٹھیک ہے, اپنا امیج اس نے بحیثیت ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کر رہی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ فوج کو سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے میڈیا میں بھی اور ہر جگہ پہ, وہ بند ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہماری لیڈرشپ ہے, چاہے کسی بھی پارٹی میں ہے, لیڈرشپ بحیثیت مجموعی بہت کنفیوز ہے, کمزور کردار کے مالک ہیں یہ لوگ. ان کو نہ دین بچانا آیا نہ دنیا بچانی آئی, تو دین کو چھوڑ دیں, آپ اپنی دنیا بچا لیں. اگر آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے تو ابھی آپ متحد ہو جائیں. آپ یہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یا آپ کے جو طور طریقے ہیں, آپ اس سے کنفیوز میں لگ لوگوں کو بچانے کے لیے اس دن سے ڈرے کہ جب یہ قوم کا ایک ایک بچہ اٹھ کھڑا ہو اور سب سے پہلے آپ کو روندتا ہوا اپنی سرحدوں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے خود اٹھ کھڑا ہو. کوئی فیصلہ کرے. میں کرنل افضل صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا, پروگرام میں اینڈ ہو جانا ہے. آپ بتائیے گا, آپ کچھ فرما دیجئے, آپ بھی اس شہید کے والد ہیں, کہ کیا چاہتے ہیں اس وقت ریاست کی ڈٹرمنیشن ریزالو کیا ہونی چاہیے؟ ندیم ملک صاحب, میں نے ایک بات کہی تھی جب میرے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی, تو میرا پہلا انٹرویو جب ہوا, میں نے کہا تھا کہ جب تک ان سیاستدانوں کے اور ان نام نہاد لیڈروں کے اپنے بچوں کے خون اس مٹی میں نہیں ملیں گے, ان کو نہ راستہ نظر آئے گا, نہ ایک کسی راستے کو تعین کر سکیں گے. آج تک یہ 10 سال ہو چکے ہیں, وی آر جسٹ فائٹنگ کہ جی اسٹریٹجی بنائیں. سر یہ کام کرنے سے ہوتے ہیں, ہمت سے ہوتے ہیں. یہ صرف بیٹھ کر بیرونی دورے کرنے سے, ادھر ادھر چھلانگے مارنے سے نہیں ہوتے. One has to sit down and do the homework. ہمارا ہوم ورک ہی نہیں ہے. ہمارے یہ بچے اپنی جانیں دیتے رہیں گے. یہ فوج کے بچے, یہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں, یہ اس قوم کے لیے یہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس قوم کو بھی کچھ خیال آنا چاہیے. ہمارے لیڈر سوئے ہوئے ہیں. They must wake up now. کرنل افضل بیگ صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کا بھی اور آپ کی اہلیہ کا بھی. وہاں آپ کیپٹن عمر زیب شہید کے, اور وحیدہ عامر صاحبہ آپ بہن ہیں کیپٹن نجم شہید کی, اور ان کی والدہ کیپٹن نجم کی, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کا بھی. جنرل معین صاحب, وسیم اختر صاحب, سب کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پاکستانی ریاست کے جتنے ستون ہیں, شاید سب کے لیے ایک موقع ہے جس میں پاکستانی قوم کو, پاکستانی ریاست کو بچانے کے لیے واضح کلیئر ہیڈڈ اسٹریٹجی, ڈٹرمنیشن, ریزالو کے ساتھ صرف ایک موٹو, پاکستانی لوگوں اور پاکستانی ریاست کا تحفظ. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.